अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसहफ चैनल पे आपको कुरान करीम की आसान और मुख्तसर तर्जुमा व तफसीर के साथ खुशामदीद कहती हूँ। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। रब्बी ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा सबक जो है सूरत अल-बकरा आयत नंबर 21 से शुरू होगा। तो आइए आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ए लोगो, इबादत करो अपने रब की, उस रब की जिसने पैदा किया तुमको। अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिसने तुमको भी पैदा किया और जो तुमसे पहले थे उनको भी। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो। तो देखें, हमने अभी तक जो 20 आयत पढ़ी हैं, हमने 3 किस्म के ग्रुप्स पढ़े थे। एक पढ़ा था ईमान वाला, दूसरा ग्रुप पढ़ा था कुफ़ार का, और तीसरा ग्रुप पढ़ा था मुनाफ़िकीन का। ये तीनों ग्रुप पढ़ के अब अल्लाह ताला जो है एक आलमगीर ख़िताब कर रहे हैं तमाम इंसानों को, क्योंकि तमाम इंसान कौन है? अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है। उसमें मोमिन भी हैं, काफिर भी हैं, मुसलमान भी हैं, मुनाफिक भी हैं, सब लोग जो अल्लाह को मानते हैं, नहीं मानते। मगर ये कुरान और अल्लाह ताला की तरफ से हक़ की तरफ दावत तमाम इंसानों को दी गई है। ठीक, उन तमाम इंसानों को अल्लाह ताला मुखातिब करके कहते हैं, या अय्युहन्नास, ए तुम लोगो, क्या करो? क्या पैगाम है अल्लाह ताला का? वो ये है कि इबादत करो। इबादत करो अपने रब की। तो इबादत का हुक्म दिया गया है। आगे आप जाके सूरत अज़्ज़ारियात में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तमाम जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो यहाँ पे इबादत की ये दावत दी जा रही है कि अल्लाह ताला के हुक्मों पे चलना। वो सिर्फ़ वो जाए नमाज पे भी हो सकता है, वो हराम हलाल का ख्याल करके भी हो सकता है, वो किसी से डील करते हुए भी हो सकता है, वो ताल्लुकात निभाते हुए भी हो सकता है। हर वो काम जो आप अल्लाह की खुशी के लिए करेंगे और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करेंगे, वो अल्लाह की इबादत है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इबादत करो अपने रब की। और वो रब कौन है? जिसने तुमको भी पैदा किया। क्यों? यानी एक सवाल पैदा हो सकता है ना कि क्यों हम उसकी इबादत करें? तो इसलिए उसकी इबादत करें कि उसने हमें पैदा किया। जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, उसी का हक़ बनता है कि हम उसकी इबादत करें। और फिर क्या करें? और ये इबादत और कौन लोग करें? यानी हमें भी पैदा किया, और अल्लाह दीना, उन लोगों को भी, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले पैदा हुए। यानी हमारे जो बाप दादा थे, हमारे उससे जो पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम इंसान, वो उन सब को पैदा करने वाला भी कौन है? अल्लाह ताला है। तो उन सब को भी अल्लाह की इबादत करनी है। और लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो। तो तक़वा वो चीज़ है जो अल्लाह को मतलूब है। तक़वा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला हर इंसान से मुतालबा कर रहे हैं कि तमाम लोग अपने खालिक की इबादत करें। तो ये बाज़-औक़ात इंसान होता है ना, कहता है कि अच्छा दुनिया तो जैसे मर्ज़ी गुजार लें, दुनिया में आए हैं तो फिर इसको खूब अपनी मर्ज़ी से गुजारें। और ख़ुद अपने रब बन के बैठ गए, जैसे अपना दिल कर रहा है, जैसे अपना नफ्स कर रहा है, जैसे अपनी ख्वाहिश है उसके मुताबिक किया। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि नहीं, अपने नफ्स के मुताबिक नहीं करना, खुद का रब खुद नहीं बनना, कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैं तुम्हारा रब हूँ। लिहाजा मतलूब ये है कि जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह मेरा हुक्म मानो, इस तरह तुम में तक़वा पैदा होगा। और हमने पीछे क्या पढ़ा था कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है किसके लिए? मुत्तकीन के लिए, तक़वा वालों के लिए, जो अल्लाह का खौफ रखते हैं, जो अल्लाह का डर रखते हैं। तो ये हमने पढ़ा। अगली आयत देखिए, आयत नंबर 22। अल्लज़ी, वो ज़ात, जअल लकुमुल अर्द, वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए बनाई ज़मीन, फ़िराशम, ज़मीन को बनाया फ़र्श, वस्समाअ बिना, और आसमान को बनाया छत। अब अल्लाह ताला देखिए आयत नंबर 22 में हमें बता रहे हैं कि सिर्फ़ जो है, यानी तुम्हें ही नहीं पैदा किया, बल्कि तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ पैदा की है। मसलन ज़मीन बनाई है,
اب دیکھیں نا زمین بنائی ہے، اور زمین کیسی بنائی ہے؟ سموتھ بنائی ہے ہمارے لیے، بالکل ہمارے رہنے کے قابل بنائی ہے۔ کئی جگہ پہ بچھونا کے نام سے کہ زمین بچھونا ہے تمہارے لیے، اللہ نے بتایا قرآن میں۔ تو ایسے ہی جیسے ہم بچھونا بچھاتے ہیں بستر پر، یا اس طرح بچھاتے ہیں تاکہ ہم سو سکیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین ہمارے لیے کیا کر دی؟ رہنے کا ٹھکانہ بنا دیا، بستر کی طرح بنا دیا۔ ادروائز آپ سب کو پتہ ہے کہ زمین گھوم رہی ہے اپنے آربٹ کے گرد، اگر یہ اپنے مدار کے گرد گھومتی رہے تو ہم بتائیں، جیسے کہ گھوم رہی ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، اگر ہمیں محسوس ہوتا تو بتائیں، ایک گھومتی ہوئی چیز پہ آپ کیسے چل پھر سکتے ہیں، کیسے اٹھ بیٹھ سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین پر بھی ہمارے لیے کمفرٹیبل سارا کچھ رکھا، اور کیا کیا؟ زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا، اور آسمان کو، السماء کو کیا بنایا ہمارے لیے؟ بنا چھت بنایا۔ جس طرح ایک گھر کی ہوتی ہے، فرش ہوتا ہے، پھر بلڈنگ ہوتی ہے، پھر اوپر چھت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا، کیا اتارا؟ آسمان سے پانی اتارا، ٹھیک ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس پانی اتارنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ زمین سے پھل پھول اگتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آسمانوں سے بارش برستی ہے اور وہ زمین کو سیراب کرتی ہے، تو ہی تو زمین سے یہ جو پھل پھول، بیج، اناج، جو کچھ اگتا ہے وہ پھر زمین سے اگتا ہے، ایون پانی جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ کبھی دیکھیں جن قحط زدہ علاقوں میں، تھر اور چولستان اور ریگستان جہاں پہ ہے، آپ دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کوئی چیز سبزہ نہیں اگتا، کوئی پھل پھول سبزیاں نہیں اگتی، پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے انسان جانور سب مر جاتے ہیں۔ تو پانی میں ہی تو زندگی ہے، تو یہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ اللہ بھیجتا ہے ہمارے لیے، پھر اسی سے پھل پھول اور یہ سب اگتا ہے، اور ہم کھاتے پیتے ہیں، اور ہماری زندگی کا سروائیول اس پر ہے۔ یہ نہ ہو تو قحط سے لوگ مر جاتے ہیں، تو ہمارا تو سروائیول اس پہ ہے۔ پھر رزق اللہ کو، اللہ کہتے ہیں یہ رزق میں نے تم کو دیا، تمہارے لیے یہ بنایا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ جہاں، یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا، مگر ایک ڈیمانڈ ہے کہ تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ سب کائنات تمہارے لیے بنائی ہے لیکن تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت میں، دیکھیے آیت نمبر 22 میں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تعلمون۔ کیا اللہ فرماتے ہیں کہ فلا تجعلوا، تو تم نہ بناؤ، تم نہ کرو اللہ کے لیے اندادا، کوئی شرک، کوئی اس کا شریک مت بناؤ، یہ مطالبہ کیا۔ یعنی سب کچھ تمہارے لیے بنایا، سارا جہان تمہارے لیے بنایا، تسخیر کرو، ستاروں پہ کمر ڈالو، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا، میری عبادت کرو، اور اس میرے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سمجھے پہلا مطالبہ ہے، ہماری دین کی بیس ہے کہ شرک مت کرو، اللہ کے مقابلے پہ اور کسی کو نہ لاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہوتے تو تم ہرگز 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 اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناتے۔ تو ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور ہم کہتے بھی یہی ہیں، کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو عملاً بھی ہمیں اس کو ثابت کرنا چاہیے۔ پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 23 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ بھی ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفار کو مخاطب کر کے، نام ماننے والوں کو مخاطب کر کے، کہ اگر تم کسی قسم کے شک میں ہو، تمہیں یقین نہیں ہے، تم شک کا شکار ہو، شک و شبہ ہے تمہارے دل میں، جو کہ بیماری ہے، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ شک کی بیماری بڑی بری بیماری ہوتی ہے، تو یہ تو انسان کو کہیں کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچنے دیتی۔ تو اگر تم لوگوں کو شک ہے کسی قسم کا، تو پھر اور شک کس پر؟ کہ جو کچھ اتارا ہم نے اپنے بندے پر، اپنا بندہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ بھی اتارا ہے، اور کیا اتارا ہے؟ یہ قرآن اتارا ہے، سنت اتاری ہے، یہ جو احادیث قدسیہ ہیں وہ اتاری ہیں، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ اتارا ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ کسی اور کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں۔ کیا چیلنج دے رہے ہیں؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو بنا لو اس کی طرح کوئی صورت،
اگر تمہیں شک ہے تو اس کی طرح کوئی ایک صورت بنا لو، تم سمجھتے ہو یہ کسی انسان کا کلام ہے یا کسی انسان نے گھڑا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں چیلنج یہ ہے کہ تم اکیلے نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وَادْعُوا شُهَدَاءَ، بلا لو اپنے ساتھ اپنے مددگاروں کو، گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو مرضی لے کر آ جاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ دیکھیں کفار مکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ باتیں بناتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو صورت ہے یا یہ قرآن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے، یا کہتے تھے کوئی کاہن بتاتا ہے، کوئی لوگ بتاتے ہیں، کوئی آپ نے کہیں سے جو ہے کہ کوئی نعوذ باللہ کہتے تھے کوئی شیطان اترتا ہے اور اس سے آپ سیکھتے ہیں، حالانکہ آپ کا تو زندگی بھر، آپ کی ساری زندگی کھلی کتاب تھی، آپ صادق اور امین تھے، زندگی بھر لوگوں کے بیچ میں ہی رہے تھے، تو اس وقت وہ اناد میں آ کر نہیں مان رہے تھے، ورنہ ان کو کوئی شک تھا نہیں، وہ آپ کو جانتے تھے، آپ کا کیریکٹر جانتے تھے، لیکن نہ ماننا نہیں چاہتے تھے اپنی ضد کی وجہ سے اور اپنے اناد کی وجہ سے۔ تو اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ کسی کاہن نے لکھوایا ہے یا تم پر کوئی شیطان اترتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو یا کہتے تھے یہ شاعری ہے، تو اللہ فرمایا کہ پھر لکھ لاؤ، تم بھی ایک بنا لاؤ ایسی صورت۔ چیلنج کیا تھا کہ ایک صورت ہی لکھ لاؤ، سورۃ الکوثر جتنی ہی کوئی صورت لکھ لاؤ، تو پھر جو ہے یعنی تم بھی اس کا وہ کر لو۔ لیکن وہ خود اس زبان سے واقف تھے، عرب جو ہے بہت شاعری عام تھی ان میں، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کئیوں نے کوشش بھی کی تو ناکام رہے۔ تو اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ کوئی مقابلے پہ، کر لو مقابلہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی تخلیق، آسمان، زمین، انسان، یہ جو ہے اللہ کی یہ ساری تخلیق ہے، اور ہم میں اور اللہ میں کیا ہے، خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے۔ تو اللہ کا کلام، یہ جو کتاب ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے، قرآن جو ہے، تو اس پر جو ہے اس کلام کے مقابلے میں کیسے کوئی اللہ کے کلام کے مقابلے میں کیسے کوئی کلام جو ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اور ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگلے ہی جو ہے آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر ہرگز نہیں تم کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے وہ جو، یعنی اس آگ سے ڈرو وہ جو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن جو ہے انسان ہوں گے اور والحجارہ، اور فرشتے ہوں گے، انسان ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، اور تیار کی گئی وہ کس کے لیے، کافروں کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چیلنج دیا ہے میں نے تمہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اگر تم ایسا کر لو، اور اللہ کہتے ہیں پکی بات ہے تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تم بنا ہی نہیں سکتے، تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ، وہ آگ جو میں نے تیار کی ہے کس کے لیے، انسانوں کے لیے اور پتھروں کے لیے، انسانوں اور پتھروں کے لیے، ان انسانوں کے لیے تیار کیے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے جھکتے اور امیدیں لگاتے ہیں، جو اللہ کی نہیں مانتے، جو ایمان نہیں لائے اللہ پر، ان کے لیے، اور ان پتھروں کے لیے بھی، جن کو وہ معبود بنائے بیٹھے تھے، جن کی وہ بت پرستی کرتے تھے، جن پتھروں کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتھروں کا کیا قصور تھا؟ چلو انسانوں کا تو تھا، پتھروں کا کوئی قصور نہیں، بس وہ پتھر ساتھ اس لیے ہوں گے کہ ان کو اور ریگریٹ ہو، اور ان کو افسوس ہو کہ ان پتھروں کو ہم پوجتے تھے، ان پتھروں کی وجہ سے ان کو ہم خدا مانتے تھے، یہ تو خود ہمارے ساتھ آگ میں چل رہے ہیں۔ اور یہ کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعدت للکافرین، یہ جو جہنم ہے یہ آگ سے تیار کی گئی ہے۔ دیکھیں یہ بڑی جو ہے ڈرانے والی آیت ہے، اس لیے کہ دیکھیں اس میں جہنم کا ذکر ہے، جہنم بھی کیسی، جس میں انسان بھی جلیں گے اور پتھر بھی جلیں گے،
اور خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈر جاؤ. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کسی قسم کے دین کے معاملے میں کسی بھی بات میں ہم شک میں مبتلا نہ کریں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتارا ہے اس سب پہ ہم صدقے دل سے ایمان لے آئیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں.